गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की बहनों और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अडियाला जेल के करीब एक मरतबा फिर धरना दिया और पहले की तरह रात गए पुलिस ने वाटर कैनन यानी कि पानी की तोप और लाठी का इस्तेमाल करके धरना देने वालों को मुंतशिर कर दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि जेल में बंद इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन हुकूमत का कहना है कि जी इन मुलाकातों को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो रियासती इदारों और उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत समझती है कि इमरान खान पर मुलाकातों पर पाबंदी एक जायज़ और दुरुस्त फ़ैसला है, लेकिन किसी सियासी शख्सियत पर इस किस्म की पाबंदियाँ अज़ खुद दुनिया में बड़ी ख़बर बनती हैं। और जब पाकिस्तान से ऐसी फुटेज और तस्वीर सामने आए जिनमें मुजाहिरीन बशमूल ख़वातीन पर सर्द रात में पानी की तोप का इस्तेमाल हो, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो, तो ये पाकिस्तान की दिलकश मंजर कशी नहीं करती। ये ऑप्टिक्स पाकिस्तान के लिए मनफी हैं, ख़ुसूसन ऐसे वक्त में जब हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए दुनिया के सामने सब अच्छा का तासुर देना चाहती है। भाई को ऐसा पानी उन्होंने मारा, उसके पूरा बदन जल रहा है, बदन जल रहा है भाई, बदन जल रहा है। भी काम शुरू किया। ये देखें इतना गंदा जहरीला पानी था। जो घरों में बैठे हैं वो भी सुन लें, आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, और हम आप सबकी भी जंग लड़ रहे हैं। और आज हमारे साथ ये है, कल आपकी माओ बहनों में हमारे दुपट्टे खींचे, वो क्या नाम है, एक बेचारी औरत उसका दुपट्टा उतार लिया, वो नंगे सर भागती हुई जा रही थी। ये पाकिस्तान है, ये जमहूरियत है, ये आइन है, ये हमसे चाहते क्या है। हुकूमत की सख्त गिर हिकमत अमली का दूसरा पहलू ये है कि जी कौमी सतह पर भी ये सियासी दर्जे हरारत को बुलंद रखने का मूजिब बनती है। ये पहलू भी किसी तरह हुकूमत के हक़ में नहीं, इससे ताकत से ज़्यादा कमज़ोरी का इजहार होता है। हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए तो हमेशा टकराव और महाजराई अच्छी खबर है, लेकिन हुकूमत के लिए नहीं। हकीकत ये है कि जी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पौने 4 साल से जारी दबाव डालने की पॉलिसी से पाकिस्तानी सियासत का तजाद हल होने के बजाय बढ़ गया है। तहरीक इंसाफ आज भी मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, जिसके खिलाफ मुसलसल जबर की पॉलिसी पाकिस्तान में तकसीम को बढ़ा रही है, जिसका फ़ायदा भारत जैसे दुश्मन मुल्क को है। खुद हुकूमत का एतराफ़ है कि भारत से चलने वाले समाजी मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। Who's going to cover the damage that was caused to Pakistan through these fake posts? Should we initiate legal proceedings? Should we request for an apology? We know that India supports terrorism in Pakistan. There is irrefutable evidence to prove that. Whenever the Afghan soil is used for attacks within Pakistan, somewhere there's an Indian link. Pakistan has always and will always condemn terrorism in all its forms and manifestations. समझने की बात यह है कि दुश्मन पाकिस्तान के अंदरूनी तज़ादात को बढ़ाना चाह रहा है। हम इसे ये मौका क्यों दे रहे हैं? हम पाकिस्तानियों को इस पर गौर करना चाहिए। हुकूमत के पास इख्तियार और ताकत है, इसलिए मामलात को हल करने में पहलकारी का मुजाहरा भी उसे ही करना होगा। तहरीक इंसाफ को भी जो है अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी की ज़रूरत है, जिसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान तक उनकी सियासी क़यादत की रसाई हो सकता है कि इब्तदाई 2 या 3 मुलाकातों में मज़ीद जो है तुंद सख्त बयानात सामने आएँ, लेकिन फिर जो है मामलात हल की तरफ जाएंगे। ये जो ना ख़त्म होने वाली सियासी लड़ाई है वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। वैसे हुकूमत फिलवक्त जो है डंडे की ताकत पर ज़्यादा भरोसा करती दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले 70 अरकान सूबाई असम्बली पर मुकदमात कायम हो गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इनमें से कई मुकदमात जो हैं दहशतगर्दी और कत्ल से मुताल्लिक़ हैं, यानी कि वो दिफात उनमें शामिल हैं। सबसे ज़्यादा अली अमीन गंडापुर साहब पर मुकदमात हैं, जिनकी कुल तादाद जो है वो 52 बताई जा रही है। अडियाला जेल के सामने धरने पर मुकदमात भी इमरान खान की बहनों सलमान अकरम राजा साहब, कासिम खान साहब और आलिया हमजा साहिबा समेत 400 अफराद पर भी जो है वो बना दिए गए हैं, जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं। यानी कि हुकूमत जो है ताकत के इस्तेमाल ही पर यकीन करती नज़र आ रही है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब। राजा साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। हुकूमत के साथ न सिर्फ जो है डेडलॉक बरकरार है, बल्कि कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ है। मामलात को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, मामलात किसी तरफ भी जा सकते हैं। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि मुल्क में तहम्मुल के साथ हम आगे बढ़ें, मुल्क में कोई टकराव ना हो। हम समझते हैं आइन और कानून जो है वो बहाल होने चाहिए। जो बुनियादी हुकूक हैं, बहनों का अपने भाई से मिलने का हक़, बेटियों का अपने माँ से मिलने का हक़, ये बिल्कुल बहाल होना चाहिए। कोई वजह नहीं इस हक़ को रोकने की। मारपीट जो की जाती है बिला वजह लोगों के साथ, हम वहाँ जाते हैं, अडियाला के बाहर एक हक़ है कानून के तहत, अदालती फ़ैसलों के तहत कि वहाँ मुलाकात हो ख़ानदान की, वकला की, वो मुलाकात बहाल हो जाए तो 1-2 घंटे में तमाम मामला ख़त्म हो जाए। मिल के पहले भी ऐसा होता था, हम सब चले जाते थे।
تو وہاں آپ قانون کی آئین کی روگردانی کرتے ہیں اور پھر وہاں کھڑے ہونے والے لوگوں کو جو صرف اپنا آئینی قانونی حق مانگ رہے ہوتے ہیں ان پہ تشدد کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، دہشت گردی کے مقدمات قائم کرتے ہیں. تو یہ ایک پورا جو ایک مذاق ہے، ایک سیاہ قسم کا مذاق ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. اچھا، حکومت کا موقف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جیل میں ملاقاتوں کو اشتعال پیدا کرنے کے لیے، اشتعال انگیزی کے لیے استعمال کرتے ہیں، خصوصاً ریاستی اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو بھی کچھ نظر ثانی کی ضرورت ہے تاکہ ذرا سی کچھ راہیں کھلیں، بات چیت کا دروازہ کھلے آپ لوگوں کا، کم از کم عمران خان سے اس کے بعد پھر آگے کی حکمت عملی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں بن سکے؟ دیکھیں، عمران خان مزاحمت کر رہے ہیں، ایک تاریخی مزاحمت کر رہے ہیں. وہ جبر کے خلاف کھڑے ہیں. آپ جبر کو کم کیجئے، پھر ان سے بات کیجئے، دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں. اگر آپ مہینوں ان کو کال کوٹری میں پھینکیں گے، ان پہ جھوٹے مقدمے بنائیں گے، جھوٹے مقدموں کو استعمال کریں گے ان کو اذیت پہنچانے کے لیے. اقوام متحدہ کی اب رپورٹ سامنے آ گئی کہ جو ایک ماہ آپ ان کو بند رکھتے ہیں ایک کمرے میں، کسی کو ان سے ملنے نہیں دیتے، یہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے. تو ریاست کو یہ نظر ثانی کرنا ہوگی. ماحول کو اگر بہتر بنانا ہے تو خان صاحب بالکل ایک اصول اور قاعدے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات کرنا بھی ان کا حق ہے. آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں. آپ نے صرف ان کے جسم کو قید کیا ہے، ان کی زبان کو نہیں قید کیا، ان کے ذہن کو نہیں قید کیا. ان کی بہنوں کا ان سے ملنا ایک بنیادی حق ہے، اور کوئی آئین قانون آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک قیدی کی جو زبان ہے اس پہ تالا لگائیں. اچھا، کہ حکومت کا یہ کہنا ہے نا کہ یہ جو مطلب ہے اب وہ باقاعدہ سیکیورٹی رسک قرار دے رہے ہیں ان کو. پی ٹی آئی کے خلاف ایک قرارداد پنجاب اسمبلی میں منظور ہوئی ہے اور وہ صرف اس چیز کو ایز اے پریٹیکس استعمال کر رہے ہیں کہ جی جو عمران خان صاحب کے بیانات آتے ہیں اداروں کے خلاف. تو آپ کے خیال میں کیا یہ بہتر نہ ہوتا ہے کہ عمران خان بالکل سیاسی قیادت کو ہدف تنقید بناتے؟ کیونکہ اگر وہ شروع سے یہ پالیسی ہوتی تو آج غالباً اتنی مشکل میں نہ ہوتے. دیکھیں، اس کا جواب تو وہ دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق بات کرتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں. جو اصل معاملہ ہے، جو اصل ایشو ہے اس ملک کا اور 78 سال سے ہے، وہ اس کی جانب قوم کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں. دیکھیں، ماؤ نے کہا تھا ایک پرنسپل کانٹرڈکشن ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ریاست میں، کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب آئینی نظام قائم بھی کرتے ہیں بظاہر تو وہ تابع ہوتا ہے، وہ جبر کے تابع ہوتا ہے. پس پردہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اصل میں وہی حاوی ہوتا ہے. ہماری پارلیمان، ہماری عدالتیں سب ایک جبر کے تحت کام کرتی ہیں. تو خان صاحب اب اس جبر کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ معاملات آگے بڑھیں اور خان صاحب کا جو نظریہ ہے اس نظریے پہ کھڑے ہوئے رہتے ہوئے کوئی مختلف پیرایا اپنائیں، تو آپ کو جبر کو کم کرنا ہوگا. آپ کو دکھانا ہوگا کہ آپ آئین، قانون، شرافت کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں. جی، جو آپ نے تاریخی حوالہ دیا، اب یہ بڑی پرانی ہمارے یہاں بحث ہے کہ اداروں کی مداخلت کیوں ہوتی ہے. ایک موقف یہ ہے، میں اگر آپ اجازت دیں پیش کر دوں، کہ جی کیونکہ ہمارے یہاں سویلین ادارے جو ہیں کمزور ہیں، کیپیسٹی کی کمی ہے، سیاسی جماعتیں کمزور ہیں، بڑی سیاسی جماعتوں میں خود اس طرح کی انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہے. بالکل لغو موقف ہے جی. یہ دس از نان سینسیکل. دیکھیں، یہ فیصلہ تو میں سمجھتا ہوں قائد اعظم کی وفات کے وقت ہی ہو گیا تھا. آپ 1948 جائیں، ایک سال آپ میرے ساتھ چلیے. میں ایک تاریخ کا اتنا طالب علم ہوں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ شروع دن سے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ پاکستان کو ایک گیریزن سٹیٹ کے طور پہ چلانا ہے. یہاں سیاسی جماعتوں کو پنپنے نہیں دینا. ہر 8-10 سال کے بعد سیاسی جماعتوں پر حملہ ہوتا ہے جب وہ میچور ہونے والی ہوتی ہیں، ان کے اندر کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے، تو جماعت کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا 80 کی دہائی میں آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے نیپ کے ساتھ کیا ہوا، اس کو کلعدم قرار دیا گیا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی سیکیورٹی رسک ہے؟ اب ریسنٹ اس میں بات کریں سے نواز شریف صاحب کا جب بھی کنٹرڈکشن ہوا تو ان کی اپنی مہم جوئی ہوتی تھی بعض اوقات کی، جس کی وجہ سے جو ہے ادارے متحرک ہوتے تھے. تو بعض اوقات تو کچھ قصور یا خود تنقیدی اگر کریں تو سویلینس کی بھی ہوتی ہے. دیکھیں سویلینس کی کوئی پرفیکشن نہیں ہوتی کہیں پہ بھی.
آپ سویلینز کی کسی امپرفیکشن کو اٹھا کے کہیں یہ وجہ ہے، اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ سیاست اس ملک میں ہمیشہ جبر کا شکار ہوتی ہے. سیاستدان ہمیشہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کل ہم ہیں یا نہیں ہیں، ہماری پارلیمان قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی، ہماری حکومت قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی، یا اس پہ کوئی شب خون مارا جائے گا. عدالتیں کیا آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں گی یا کسی دباؤ میں آ کے دیں گی. کوئی میرے پیارے ہم وطنوں کوئی تقریر ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی. اس جبر کو اگر آپ ختم کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں نارمل سیاست ہو. جی کہ اگر آپ کی پارٹی یعنی کہ سیاسی قیادت کی عمران خان سے ملاقات میں سہولت پہنچائی جائے تو پالیسیز میں نظر ثانی ہو سکتی ہے، اعتدال آ سکتا ہے پاکستان کی سیاست میں، کچھ حکومت جو ہے پہل کاری کرے، کچھ آپ لوگ جو ہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہے. اس وقت عمران خان صاحب کو اشتعال دلایا جا رہا ہے. مہینوں ان کو کتابیں نہیں دی جاتی، مہینوں ان کے بچوں سے گفتگو نہیں کرائی جاتی، ان کو ہر طریقے سے اذیت دی جا رہی ہے. ان کی اہلیہ کو جیل میں رکھا گیا ہے بالکل ناحق. القادر جو سو کالڈ کیس ہے وہ بالکل ایک لغو کیس ہے. کسی بھی حوالے سے آپ اس کو دیکھیں اور بشرا بی بی کا کوئی اس میں دور سے کوئی عمل دخل نہیں بنتا. تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ان کو تکلیف دینے کے لیے اور ان کو توڑنے کے لیے. وہ نہیں ہے ٹوٹنے والے. اگر ہم واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اشتعال دلایا جا رہا ہے، ملک میں کچھ تحمل آنا چاہیے، میں عرض کر دوں اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی ٹھہراؤ آئے اور معاملات جو ہیں افہام و تفہیم سے آگے بڑھے تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا. صرف آپ جبر کے ذریعے یہ نہیں مانگ سکتے کہ تم جھک جاؤ ہمارے آگے. اچھا آپ نے یہ فرمایا کہ عمران خان کو اشتعال دلایا جا رہا ہے، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی there should be some method to the madness. تو کیا کوئی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں دلوا رہے؟ حکومت کا تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی محاذرائی کم ہو، زیادہ جو ہے مطلب کشیدگی نہ بڑھے، جو ایک ہمیں سمجھ میں آتی بات اوبویسلی. دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے. کسی بھی دانشمند جو ریاست پہ مسلط قوت ہے اس قوت کا یہی نصب العین ہونا چاہیے کہ معاشرے میں ٹھہراؤ آئے، استحکام آئے، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی قوتیں ہیں، وہ شخصیات ہیں جن سے عوام کا لگاؤ ہے، ان کو ساتھ لے کر چلیں. اور بلکہ ہمارا تو آئین یہ کہتا ہے اور قائد اعظم کی واضح ہدایت تھی کہ آپ نے تابع ہونا ہے سیاست کے، آپ نے سیاست پہ حاوی نہیں ہونا، آپ نے جمہوریت کے تابع ہونا ہے. لیکن بہرحال ہوش مندی کی پالیسی تو یہی ہے کہ اشتعال نہ دلایا جائے، چیزوں کو ایک معتدل طریقے سے دیکھا جائے. لیکن اس وقت ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا نا ہمیں. تو پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نظر مطلب کیا حکومت کیا کرنا چاہ رہی؟ پھر یہ جو آپ نے کہا کہ جی کم از کم مطلب گفت و شنید کی جگہ ہمیشہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے. حکومت کو اعتماد سازی کے لیے کم از کم کیا کرنا ہوگا؟ آپ کی وش لسٹ کیا ہے کہ کم از کم یہی دو چار چیزیں کر دیں تو ماحول بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیں خان صاحب نے اختیارات دیے ہیں چغزئی صاحب کو، علامہ ناصر صاحب کو. انہوں نے کہا ہے کہ وہ مناسب سمجھیں، جب سمجھیں تو وہ کوئی رستہ ڈھونڈ سکتے ہیں، مذاکرات بھی کر سکتے ہیں. آپ ان کی ملاقات ہونے دیجئے. کیوں آپ اس ملاقات کو روک رہے ہیں؟ تاکہ وہ خان صاحب سے ہدایات بھی لیں، اپنا نقطہ نظر پیش بھی کریں، جو معروضی حالات ہیں ان پہ بھی بحث ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک فائدہ مند مفید بات ہوگی اگر وہ اور چند اور لوگ خان صاحب سے مل سکیں. اور واقعی اگر نظام یہ چاہتا ہے کہ جبر کی بجائے جو حقوق ہیں ان کی بنیاد پہ بات کی جائے، لوگوں کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں، سیاسی حقوق دیے جائیں، جو آزادی اظہار ہے وہ بحال کی جائے، پارٹیوں کو کام کرنے کا موقع دیا جائے اور ملک کو ایک جمہوری راہ پہ ڈالا جائے، اگر تو ملاقات ہو. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملاقات ضروری ہے، ملاقات بہت ضروری ہے کہ فواد چودھری اور ان کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو حل کروائیں. ان کا بھی کچھ کم و بیش یہی بات ہے کہ جی کچھ لوگوں کو چھوڑا جائے اور جناب ملاقات جو ہے اس میں جو ہے اجازت ہونی چاہیے. ان کوششوں کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مثبت ہے یہ بھی کہ اچھا ہے کہ ایک تو آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں پھر باقی لوگ بھی جو دیگر جو آج تحریک انصاف کا حصہ نہیں وہ بھی کوشاں ہیں؟ کسی کی بھی دیکھیں میں ایک نظریہ رکھتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ پاکستان میں اعتدال ہو، پاکستان میں جمہوری جو عمل ہے وہ آگے بڑھے. کوئی بھی اگر اس میں کوئی رول ادا کرتا ہے تو میں اس کو روکوں گا نہیں، میں اس کو برا نہیں کہوں گا. کوئی بھی اگر یہ ماحول پیدا کر سکتا ہے جس میں گفت و شنید ہو سکے، جس میں ہم آگے بڑھ سکیں، تو مجھے کیا اعتراض ہے.
درست. اچھا, اگر حکومت کی طرف سے کوئی آپ لوگوں کو پیشکش ہوتی ہے, کوئی انڈیکیشن ہے کہ وہاں سے بھی کہیں یہ خواہش جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں حکومت میں بھی ہو؟ نہیں, مجھے کوئی مخلصانہ یہ خواہش نظر نہیں آتی. اگر ہو اور یا اگر ہوتی تو ہماری ضرور عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دی جاتی. کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. آپ کوئی راجہ صاحب, آپ لوگ کوئی پیشکش کرنا چاہیں گے کہ حکومت کو کہ جی ہم یہ مطلب ہے یہ کر سکتے ہیں, اگر آپ یہ کریں, کوئی مطلب ہے وش لسٹ جیسے میں نے پہلے کہا تھا؟ ایک تو آپ نے کہا ملاقات ہونی چاہیے, اس کے علاوہ ہمیں ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. ایسا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ کوئی بات آگے بڑھا سکتی ہیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے خان صاحب کی ہمیں واضح ہدایت ہے کہ ہم اس عمل کو اس طرح آگے نہیں بڑھائیں گے. یہ اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کر سکتے ہیں. اچھا, تو وہ جو موقف رہا ہے تحریک انصاف کا کہ ہم بات کریں گے تو ہم سیکیورٹی اداروں سے ہی کریں گے, حکومت سے نہیں کریں گے, تو آپ لوگ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ اس چیز پہ قائم ہے؟ نہیں, دیکھیں اس وقت تمام جو مذاکراتی عمل ہے وہ علامہ ناصر اور اچکزئی صاحب کے ہاتھ میں, اگر وہ مناسب سمجھیں گے. خان صاحب نے ان کو یہ طاقت جو ہے وہ دی ہے یا ان پہ اعتماد کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, جو آپ کا تجربہ ہے, کہ بات چیت جو ہے وہ حکومت سے اگر ہوتی ہے آپ لوگوں کی تو اس میں زیادہ فائدہ ہوگا, یا اگر براہ راست ادارے سے ہوتی ہے, فوج سے ہوتی ہے, فوج کی قیادت سے ہوتی ہے؟ دیکھیے, ہم نے حکومت سے تو بات چیت کی تھی, آپ کو شاید یاد ہو 2024 کے آخر میں, دسمبر میں, اور 2025 جنوری میں 5-6 نشستیں ہماری ہوئی تھیں. اور اس تمام عمل میں یہی بات سامنے آئی تھی کہ حکومت بیچاری بالکل لاچار ہے. ہم جو بھی کہتے تھے وہ کہتے تھے پوچھ کر بتائیں گے, دیکھ کر بتائیں گے, ہم دیکھ لیتے ہیں, آپ کی بات آگے پہنچا دیتے ہیں. تو ایک عجیب و غریب قسم کی وہ وہ آگے سے ان کی مراد کیا ہوتی تھی؟ وزیر اعظم کے پاس, کس کے پاس؟ وہ جو کہتے تھے ہم آگے تک پہنچا دیں گے, تو کس کو پہنچا؟ نہیں جناب, نہیں, وزیر اعظم نہیں, بالکل وزیر اعظم نہیں ان کی مراد ہوتی تھی. وہ کہتے تھے ہم بڑے گھر سے پوچھ کے بتائیں گے. اگر یہی کرنا ہے تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی جو جہاں سے اصل فیصلہ ہونا ہے یا بات آنی ہے تو ہم وہیں سے بات کر لیتے ہیں. لیکن دیکھیں, میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر پہ کوئی قدغن نہیں ہے. وہ جو مناسب سمجھیں اس حوالے سے وہ گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں. کانفرنس بھی انہوں نے بلائی ہے تحریک تحفظ آئین نے 20 تاریخ کو اور 21 تاریخ. یہی مقصد ہے کہ ایک بڑا ڈائیلاگ جو ہے وہ ملک میں برپا کیا جائے, سیاسی جماعتوں سے گفتگو کی جائے, سول سوسائٹی کے جو نمائندے ہیں, صحافت کے جو چیدہ لوگ ہیں, ان سے بات کی جائے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا رجحان, تحریک تحفظ آئین کا رجحان یہی ہے کہ گفت و شنید سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے. اچھا, میں چاہوں گا کہ ایک اور ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں. ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ دبے الفاظ میں ہی صحیح, لیکن جو نئی سیاسی کمیٹی بنی ہے اس پر آپ ہی کے بعض ساتھی جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں اس کی کمپوزیشن پر, اس میں جن لوگوں کو اب اس میں شامل نہیں کیا گیا. تو کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ایک سوال لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جی کیوں ضرورت پیش آئی اس وقت اس چیز کو کرنے کی, جبکہ پہلی پارٹی مشکل میں ہے, ایک نیا فرنٹ کھولا ہے آپ لوگوں نے, بے شک چھوٹا سا ہی ہو, معمولی ہو آپ کے نزدیک, لیکن ہے تو. جی نہیں, کوئی نہیں. دیکھیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, 1-2 دن کی ہارٹ برننگ ہوتی ہے, وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ خان صاحب کا حکم تھا نا, یہ میرا فیصلہ تو نہیں تھا. نہ میں نے خان صاحب کو کوئی تجویز بھیجی, کسی نے بھی نہیں. وہ خود بڑے عرصے سے یہ بات کر رہے تھے, جب ان سے ملاقات ہوا بھی کرتی تھی, کہ یہ شاید بہت بڑی ہو گئی ہے. پہلے انہوں نے 12 افراد پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی, پولیٹیکل کمیٹی, پر ہوتے ہوتے وہ 40 تک پہنچ گئی. تو یہ ان کا اپنا ایک فیصلہ تھا. اور کیا ہم نے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کی دوبارہ تشکیل کریں اور اس کو چھوٹا کریں. تو ہم نے صرف یہ کیا کہ جو کلیدی عہدیدار ہیں پارٹی کے, پارلیمان کے اندر, پارلیمان کے باہر, ان پر مشتمل کمیٹی بنا دی. کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ کی قربانی کم ہے یا آپ کی سمجھ بوجھ کم ہے, آپ کی بصیرت کم ہے. بالکل ایسا نہیں ہوا. تو ہم نے صرف ایک اصول طے کیا کہ جو عہدوں پر, کلیدی عہدوں پر فائز ہیں, اور وہ سب خان صاحب کے فائز کردہ لوگ ہیں, کسی ایک کو بھی ہم نے ایسے مقرر نہیں کیا تھا. اب صرف یہ ہے, آئی ایس ایف میں شاہد خٹک صاحب کو میں نے کہا ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھائیں. باقی تمام لوگ جو ہیں براہ راست وہ خان صاحب کے مقرر کرتا ہے. اور شاہد خٹک صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے لیڈر آف دا ہاؤس مقرر کیا ہے قومی اسمبلی میں, ان پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو میں کسی ایسے شخص کو نہیں لے کر آیا جس پہ خان صاحب کا بھرپور اعتماد نہ ہو اور وہ کسی کلیدی عہدے پر
فائز نہ ہو. اس لیے اب یہ بات میرا خیال ہے ٹھیک ہے, لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. شروع میں شاید 1-2 دن یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی, اب لوگ بالکل یہ بات سمجھ بھی رہے ہیں اور اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے پاس سے کسی کو لائک یا ڈس لائک کی بنیاد پہ مقرر نہیں کیا. بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ سنی تحریک انصاف کے سینئر رہنما کی, سیکرٹری جنرل کی. ان کا کہنا یہی کہ جی جو اس مسئلے کا حل ہے وہ بات چیت ہی ہے اور نظر ثانی کی ضرورت ہے. اگر ریاست یا حکومت جو ہے نظر ثانی کرے گی تو غالباً تحریک انصاف کو بھی مدد ملے گی نظر ثانی کرنے کے لیے. تو یہاں پر ایک ہم وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے ایف بی آر کی ریونیو کلیکشن کی. ایک مرتبہ پھر جو ہے نظر ہی آ رہا ہے کہ جی وہ ہدف حاصل نہیں کر پا رہے اور حکومت دعویٰ کری کہ جی ٹیکس پیئرز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا, لیکن حقیقت یہ کہ جی 40% جو ٹیکس پیئر ہیں جنہوں نے گوشوارے جمع کرائے ہیں انہوں نے آمدنی صفر ظاہر کی ہے. بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. نون لیگ کے دور حکومت میں پاکستانی بلند ترین شرح سے ٹیکس اور مختلف ڈیوٹیز ادا کرنے پہ مجبور ہیں, لیکن اس کے باوجود رواں مالی سال میں ایف بی آر اپنا ریونیو کا ہدف حاصل کرتی نظر نہیں آ رہی. پروویژنل اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ یعنی کہ جولائی تا نومبر ایف بی آر اپنے ہدف سے 415 ارب روپے پیچھے ہے, جو کہ اس ادارے کی کارکردگی اور حکومتی پالیسیوں پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. حکومت ایک جامد معیشت پہ ٹیکسوں کا بوجھ مسلسل جو ہے بڑھا رہی ہے, جس نے نہ صرف لوگوں کی قوت خرید کو کم کیا ہے بلکہ معاشی سرگرمیوں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے. ویسے حکومت اس بات پر خوش ہے کہ جی اس نے ٹیکس گوشوارے جمع کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سال تقریباً 40% یعنی کہ ہر 5 میں سے 2 فائلرز نے سرے سے کوئی آمدنی ظاہر نہیں کی, یعنی کہ وہ 0 یا 0 ٹیکس فائل کر کے بھی فائلر بن گئے. رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت نہ گئی. سوچے کہ 24 کروڑ کے ملک میں 59 لاکھ لوگوں نے ٹیکس گوشوارے جمع کروائے, جن میں سے 22.5 لاکھ نے 0 ٹیکس دکھایا. 75% کمپنیوں نے 0 ٹیکس فائل کیا. حقیقت یہ کہ جی شہباز حکومت نے صرف ان افراد اور اداروں پہ ٹیکسوں کا بوجھ بڑھایا ہے جو پہلے سے ٹیکس ادا کر رہے تھے, یعنی کہ ٹیکس نیٹ میں تھے. نئے فعال ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد کو حکومت اپنے تمام تر دعووں کے باوجود نہیں بڑھا پائی. سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی بھی موجودہ ٹیکس نظام کو مضحکہ خیز قرار دے چکے ہیں. آپ پارلیمان سے نکلتے ہیں, کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, اربوں کے گھر میں رہتے ہیں, کروڑوں کا مہینے کا خرچہ ہے, پیسہ کہاں سے آیا؟ نان فائلر کیٹیگری ہے, وہ آدمی کہتا ہے یار میں آپ کا قانون نہیں مانتا ہوں, میں بالکل آپ کے قانون پہ کوئی یقین ہی نہیں رکھتا ہوں, نہیں دوں گا ٹیکس, جو مرضی کر لو. ہم کہتے ہیں تم نان فائلر بن جاؤ, اور جب گاڑی لوگے تو 10,000 روپے فالتو دے دینا. تو پھر میں نے چند سال پہلے کہا وزیر خزانہ کو, مجھے بھی نان فائلر بنا دیں یار, میں بھی بننا چاہتا ہوں. حکمراں اشرافیہ جناب بالکل مزے میں ہیں. ان کے شاہانہ اخراجات, جلسوں جتنی بڑی شادیاں اور تقریبات, الیکٹرک گاڑیاں, پھر برانڈڈ کپڑے اور بین الاقوامی دورے, سب ویسے کے ویسے ہی ہیں. اس غریب ملک کے امیر حکومت کے اخراجات بھی جو ہیں وہ بڑا شاہانہ ہیں. کفایت شادی دور دور تک جو ہے ایجنڈے پہ نہیں, کیونکہ عوام کا خون نچوڑ کر حکومت کا خرچ تو پورا ہو رہا ہے. اندازہ کیجئے, صرف 2 مثالیں ہیں یہ کہ ایوان صدر کے اخراجات جو 2021-22 میں 98 کروڑ تھے, وہ رواں مالی سال میں بڑھ کر 2 ارب 70 کروڑ ہو گئے ہیں. وزیراعظم ہاؤس کے اخراجات اسی دور میں تقریباً 74 کروڑ تھے, جو اب جناب بڑھ کر 1 ارب 75 کروڑ ہو چکے ہیں. یہ ہے حکومت کی ترجیحات. اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی خضر صاحب, معروف معاشی تجزیہ کار اور سینئر صحافی. علی خضر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایف بی آر جو ہے وہ ریونیو کا ہدف ابھی تک حاصل نہیں کر پا رہا. پہلے جو 5 ماہ کے اعداد و شمار ہیں آپ کے سامنے ہیں, اور یہ سب کچھ اس کے باوجود ہے کہ بلند شرح ٹیکسوں کی ہے, ڈیوٹیز کی بھرمار ہے. کیا وجہ ہوئی کہ ایف بی آر اپنے جو اہداف ہیں حاصل نہیں کر پا رہا؟ دیکھیں جی, انہوں نے ٹیکس ریٹ جو بہت بڑھا دیے ہیں, اس سے جو ہے وہ انفارمل سیکٹر گرو کر رہا ہے. بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے جیسے ایکسائز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس زیادہ کر دیا ہے, تو انفارمل سیکٹر اس میں آتا جا رہا ہے, اور فارمل سیکٹر سے جو پہلے بھی وہ ریونیو آ رہے تھے وہ کم آ رہے ہیں. جیسے آپ اس طرح سے دیکھیں, جوسز, دودھ, یہ اس طرح نہیں بکتے ہیں, اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے پھر ایک لیفر کا بھی پلے میں آ جاتا ہے نا. اتنے ٹیکس ہوتے ہیں تو اوورآل ڈیمانڈ اس سے کم ہو جاتی ہے, تو وہ گروتھ جتنی ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنی گروتھ نہیں آ رہی ہے. تو انفلیشن بھی کم ہے, یہ بھی کم وقت ماری, انفلیشن بھی کم ہے, تو ٹیکس میں بھی انفلیشن کم ہوگی. تو ٹارگیٹ بڑے اسٹیف تھے. اور دیکھیں بات دوسرا یہ ہے کہ ایف بی آر کے چیئرمین جو ہیں وہ بڑا ایک نیریٹو پیش کر رہے ہیں, وہ ایک پاور پوائنٹ دیتے ہیں جی, انہوں نے پاکستان بزنس کونسل پہ میکنزی اسٹائل
پاور پوائنٹ کی تھی وہ میں نے دیکھی تھی, اس میں کہتے ہیں جی ہم نے بڑی امپروومنٹ کر لی ہے, ہم نے اپنی آفیسرز کو جو ہے ان کی رینکنگ بڑی اچھی کر دی ہے کہ اس کو میرٹ بیس کر دیا, 360 ڈگری کارپوریٹ اسٹائل سے جو آنےسٹ ہے اس کو لے گئے ہیں. لیکن جب ہم مارکیٹ سے بات سنتے ہیں تو ابھی بھی 30-40% کسٹم میں خاص طور پہ وہ ابھی اس طرح چل رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اے آئی کو یوز کر کے ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس بڑا بہتر کر دیا, اسے سیمنٹ شوگر سے 100-200 بلین آ رہا ہے, اب ٹوبیکو پہ جائیں گے, ہم اسٹائل پہ جائیں گے, ادھر جائیں گے, بٹ اینڈ میں جب نمبر آتے ہیں تو وہ شارٹ ہوتے ہیں. جب وہ پاور سیکٹر میں تھے بھی ایسی بڑی پیاری اچھی باتیں کرتے تھے, ٹویٹ کرتے تھے, لیکن ان کو پاور سیکٹر سے جب گئے تو لاسز وہیں کے وہیں تھے. تو مجھے بھی لگتا ہے یہ ایف بی آئی سے جائیں گے تو ایف بی آئی کی پرفارمنس مور لیس ادھر ہی ہوگی جدھر ایسی ہے. تو ان بلند ٹیکسز کی وجہ سے آپ کے خیال میں کتنا بڑا, کیا ہم اس کو کوانٹیفائی کرنا چاہیں کہ جی اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں ہماری یہاں کم ہوئی ہیں, کس طرح سے کریں گے اس کو, کیا اشارے ہیں آپ جو مارکیٹ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو فارمل سیکٹر کے بہت سارے سیکٹرز کے اندر ایک کنٹریبیوشن کم آ گئی ہے, اور ہم ڈاکومنٹ فارمل کو کرتے ہیں. اگر انفارمل میں آئی ہے گروتھ, اس نے اس کی جگہ لی ہے, جس کا ہم اندازہ تو کر سکتے ہیں لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ نمبرز نہیں ہوتے ہیں. تو نہ وہ ٹیکس میں نظر آئیں گے آپ کو, نہ جی ڈی پی کی گروتھ میں نظر آئیں گے. تو شاید آپ کی گروتھ ادھر سے آ رہی ہے یا پھر ہے وہ ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے, بٹ فارمل میں ڈکٹیشن کے جائیے اس کی وجہ سے. اور جب یہ مطلب آپ جب اتنا ٹیکس کر دیتے ہیں تو نئی انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. آپ کا جو کاروباری آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو کاروبار چل رہا ہے وہ تو چلتا رہے, ایز فار ایز وہ پروفٹ بنا رہا ہے نا اپنا, تو چلو آ رہا ہے, چلو اس میں سے گورنمنٹ 40%-50% ٹیکس بھی لے جاتی ہے, چلو آ تو رہے ہیں. اب جب اگلی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو کہتا ہے کیپٹل فارمیشن انسینٹیوائز ہے کہ ٹیکس بہت زیادہ ہے, تو وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا. تو آپ کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی جو اتنا لو ہو گیا ہے, اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ٹیکسیشن آئی ہے. دوسری پولیٹیکل لانگ ٹرم سٹیبلٹی اس کے اوپر بڑے کوشچن مارکس ہیں. تو یہ دو وجوہات ہے جیسے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, تو ٹیکسیشن ایک بہت بڑی ہے. تو آپ ٹیکسیشن کو مطلب زیادہ رکھیں گے تو آپ مطلب ایک اکانومی ایک سرٹن لیول سے اوپر نہیں گرو کر پائے گی, کیونکہ اس کے اندر وہ جان پیدا کرنے کے ایک کراچی کے بزنس مین ہے, کہتے ہیں جی کاسٹ سینٹر اس وقت جو ہے پاکستان ہے, خرچے ورچے جو ہم کرتے ہیں, اور پروفٹ سینٹر ہم نے دبئی بنائے ہوئے, تو لوگ اپنا پروفٹ لانا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں یہاں پر. یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے. جی بالکل, بہت زیادہ چھوٹے بزنسز جو ہیں اور بہت سارے اور چھوٹے کاروبار کے سروسز کے اندر جو کرتے ہیں, انہوں نے اپنے دفتر باہر کھول لیے ہوئے ہیں اور اپنے امپلائیز کو بھی فری لانسر کر کے ادھر سے تنخواہیں دے دیتے ہیں جو سارے سروسز ایکسپورٹس میں آتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے سروسز ایکسپورٹس گرو کر رہے ہیں, تو وہ سروسز ایکسپورٹ گرو کر رہے ہیں, گڈز ایکسپورٹ ڈکریز ہو رہے ہیں. گڈز ایکسپورٹ ڈکریز ہو رہے ہیں, فارمل امپورٹس بھی کم ہو رہی ہیں. وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ان پہ ٹیکس لگتا ہے, ان کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. لیکن جو سروسز ایکسپورٹ ہے اس پہ بڑا کمال ہے, کیونکہ آپ کو اس پہ 1% فل اینڈ فائنل ٹیکس ہے. تو پھر اس طرح کی آپ کو نظر آ رہی ہے, بٹ آپ کو وہ دوسری طرح کی گروتھ نہیں نظر آ رہی. تو وہ نمبر آپ کو, میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکس جہاں پہ کم رکھیں گے وہاں پہ لوگ اس طرف اس سیکٹر میں جائیں گے, جہاں پہ ٹیکس زیادہ کر دیں گے اس سے بھاگیں گے. یہ ایک بنیادی آپ کو نظر آتی ہے, سمپل ایکسپلینیشن ہے اس چیز کی. اچھا, یہ جو ایک اور بات سمجھائیے کہ ٹیکس گوشوارے ماشاءاللہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, اور 40% وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آمدنی زیرو جو ہے دکھائی ہے, صفر دکھائی ہے. کس چیز کی طرف یہ اشارہ ہے؟ ایف بی آر دیکھیں, ایف بی آر نے اپنی جو پریزنٹیشن میں کہا تھا, اس کا سارا فوکس یہ تھا کہ جی ٹاپ 1% اور ٹاپ 5% کے اندر ساری چوری ہے, کیونکہ وہاں پہ کمرے میں سارے 1% کے ٹاپ 5% کے بیٹھے ہوئے تھے لوگ. ٹھیک ہے جی, وہ یہ کہہ رہا تھا, لیکن اس کے بعد جو نیچے اتنا بڑا سیکٹر ہے جو ٹیکس ٹاپ 1% نیل تو نہیں فائل کرتا نا, تو جو نیچے اتنا بڑا مڈل سیکٹر ہے جو نیل فائل کر رہا ہے, پہلے اس کو تو آپ جا کے ٹھیک کریں نا, اس کو تو یہ کریں. تو ایف بی آئی کی بیسیکلی ایک وہ کہا جائے کہ مطلب شارٹ کمنگ ہے. انہوں نے 1000 گاڑیاں بھی لے لی, انہوں نے کہا افسروں کو ہم تنخواہیں بھی اچھی دے دیتے ہیں, جو رینٹنگ میں اوپر آیا اس کو تنخواہ بھی اچھی دے دی, لیکن آپ کو رزلٹ نہیں آ سکا. افسر نے تنخواہ لینی ہے تو افسر نے پیسہ بھی, اس جو نیل فائر ہے یہ نیل فائل کیوں ہو رہے ہیں, ادھر سے ٹیکس کیوں نہیں آ رہا, یہ بنیادی سوال آتا ہے. اچھا, گنجائش ہے نظام میں ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کہ جو لوگ واقعی کما رہے ہیں, ایسے کون سے لوگ ابھی تک آپ کے نزدیک نیٹ سے باہر ہیں؟ آپ دیکھیں, آپ کے اس کے ڈاکٹرز ہیں, بی آر والوں نے خود بھی اس طرح ذکر کیا کہ بہت سارے مطلب ٹینز آف تھاؤزینڈ آف ڈاکٹرز ہیں جو کہ یا تو فائل نہیں کر رہے ہیں, یا وہ اپنی انکم اگر فائل کرتے ہیں تو وہ ایسی بتاتے ہیں کہ ان کی سالانہ انکم 20 لاکھ روپیہ ہے.
1.5 लाख रुपया महीना. आप اور اس طرح بہت سارے لائرز ہیں, بہت سارے اس طرح کے سروس پرووائڈر ہیں, وہ نہیں کرتے ہیں. بہت سارے اور چھوٹے بزنسز ہیں جو سروسز میں ہیں, وہ نہیں کرتے, وہ چوری کرتے ہیں. اب ان کو آپ بڑے اسکیل پہ لے جائیں, پورے ملک میں پھیلا دیں, تو یہاں پہ کر سکتے ہیں. پھر آپ کے تو یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جہاں سے ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا, پہلے آپ اس کو ایکسپینڈ کریں, وہاں سے کلیکٹ کریں, لیکن اس کے لیے آپ تھوڑا ریٹس کو بھی نیچے لے کے آئیں, کچھ ریشنلائز کریں. اور ایف ای آر میں کہانی زیادہ ہے, کاروائی زیادہ ہے, لیکن بیسک سیکٹر پہ لیول پہ وہ ریفارم نہیں ہو پا رہا. اوپر کے لوگوں سے جوس ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے. ہاں وہ تھوڑی بہت چوری کرتے تھے, آپ اس کو پکڑ لیں گے, بٹ نیچے کے جو مڈل لیول پہ آپ نہیں آ رہے, اور اس اوپر کو وجہ سے کرنے سے انویسٹمنٹ آپ کی نہیں آ رہی, اور جب اوپر کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو ویلیو چین میں نیچے میں بھی ڈیمانڈ نہیں آئے گی. تو یہ ایک اکانومی کو آپ نے چوک کر دیا ہے, اور اکانومی کو چوک کر دیا. بہت بہت شکریہ علی خضر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, یقیناً اس چیز کا میرے خیال میں ادراک کو بھی ہے کہ جو بلند ٹیکسز کی شرح ہے اس پہ معیشت آپ کی بحال تو نہیں ہو سکتی, معیشت چل نہیں سکتی, بلکہ اس سے چوری بھی بڑھے گی, ٹیلنٹ بھی آپ کا باہر جائے گا, اور لوگ سوچیں گے جی پاکستان میں ہم کیوں سرمایہ کاری کریں. یقیناً حکومت کو نظر ثانی کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. گزشتہ روز 52 سال میں پہلی بار کراچی کاٹن ایسوسی ایشن کپاس کے اسپاٹ ریٹ جو ہے جاری نہ کر سکی, جس سے نہ صرف کپاس کے شعبے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی, بلکہ عالمی مارکیٹ میں پاکستانی کپاس کے نرخ جو ہیں دکھائی دینا بند ہو چکے ہیں. کاٹن کی اسپاٹ ریٹس کا جاری نہ ہونا جہاں تشویشناک خبر ہے, وہیں یہ بات بھی کم باعث تشویش نہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے 2 سرکاری اداروں کی مہربانی کی وجہ سے ہوا ہے, ایف آئی اے اور ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ. معاملہ کچھ یوں ہوا کہ پچھلے جمعے کو ان دونوں اداروں نے کراچی کاٹن ایسوسی ایشن کی تاریخی عمارت کو فاقی ملکیت قرار دے کر اس پر قبضہ کر لیا. نتیجتاً 320 سے زائد رجسٹرڈ کاٹن بروکرز, امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کے دفاتر جو ہیں خالی کروا لیے گئے. لیکن کیا واقعی یہ عمارت جو ہے فاقی اداروں کو ملنی چاہیے؟ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ نہیں. میئر کراچی کے مطابق یہ عمارت جو ہے کے ایم سی کی ملکیت ہے, اور فاقی اداروں کی کاٹن ایسوسی ایشن کے خلاف کارروائی جو ہے غیر منصفانہ ہے. یعنی کہ کہانی میں پیچیدگی ہی پیچیدگی. لیکن یہ سوال جائز ہے کہ کیا وفاقی ادارے اس تنازع سے بچ سکتے تھے, اور آخر ان کی نظریں کیوں کراچی کی اس عمارت پہ اچانک پڑ گئیں؟ وفاقی اداروں کے اس قدم کی وجہ سے کراچی کاٹن ایسوسی ایشن جو 1935 سے روزانہ کپاس کے نرخ جاری کرتی رہی ہے, وہ بھی یہ کام نہیں کر پا رہی. یوں پاکستان نہ صرف اپنی اس عالمی نمائندگی سے محروم ہوا, بلکہ کپاس کی تجارت, قرضوں کا اصول اور انشورنس بھی اس جو ہے بڑی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.